language do you prefer to study? mainly Urdu. Mainly Urdu. Okay. Okay. आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मोहम्मद अहमद, माशाअल्लाह। और आपके साथ जो बैठे हैं लोग, वो कौन कौन है भाई? यस अली अम, मेरा नाम अली है। अच्छा, and अली। we have sisters, one sister Hiba Mazhar and one sister is Tamsila Iqbal. अच्छा अच्छा, तो आप लोग चार बहन भाई हैं? जी जी अच्छा, एक मोहम्मद अहमद है, एक अली है, और सिस्टर का नाम क्या है? Tamsila Iqbal. तमसीला लाइबा? Tamsila Tamsila तमसीला। ओके, तमसीला। ठीक है। और फोर्थ वन? Hiba. हिबा। ऑलराइट। ठीक है, मोहम्मद अहमद, अली। अली? Shem. Yes sir, Ali. अली। ठीक है, तमसीला और लाइबा। ठीक है। अच्छा। Hiba. हिबा, सॉरी। हिबा। ओके। ओके। ठीक है, मोहम्मद अहमद, आपकी एज क्या है? मेरी 15 years. 15 इयर्स है। कौन से ग्रेड में पढ़ रहे हैं? अभी 9th में जाएंगे इंशाल्लाह। नाइन्थ में इंशाल्लाह। गुड। और अली, आप क्या पढ़ रहे हो? मैं 5th में जाने वाला। फिफ्थ में जाने। आपकी एज क्या है? मैं 10 साल। ठीक है। तमसीला, आपकी एज क्या है? 15। आपकी भी 15 है। ठीक है। आप और मोहम्मद अहमद ट्विन्स हैं? जी अच्छा, माशाल्लाह। और हिबा, आपकी एज क्या है? 13। 13 है, यानी सबसे छोटा अली है। जी। ठीक हो गया, अली। ऑलराइट। मेरे मामू का नाम भी अली है। और मेरी पहली स्टूडेंट का नाम हिब्बा था, छोटी 4-5 साल की बच्ची थी, 3-4 साल की। ओके। मोहम्मद अहमद, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है साइंस। साइंस है। आप क्या साइंटिस्ट बनना चाहते हो, या इंजीनियर, या डॉक्टर, क्या बनना चाहते हो? मैं इंशाल्लाह बिजनेस करना चाहता हूँ। बिजनेस किस चीज का करना चाहते हो? कोई सा भी। कोई सा भी। कोई सा। इंटरेस्ट आपका साइंस में है, करना आप बिजनेस चाहते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस, रोबोट्स का बिजनेस, कोई खास आपके ज़हन में नहीं है अभी? नहीं। ठीक है, लेकिन आप करना बिजनेस चाहते हो, ये आपकी सोच बहुत अच्छी है। क्योंकि जॉब जो है उसके अंदर गुजारा नहीं होता, और जी जॉब के अंदर इंसान गुलाम बन के रह जाता है। तो ये आपकी सोच अच्छी है, माशाल्लाह। क्योंकि जो बिजनेस है, तजारत है, उसमें 9 हिस्से रिज्क अल्लाह ने लिखा हुआ है, और बाकी जो एक हिस्सा रिज्क का है वो बाकी कामों में है, खेती बाड़ी और नौकरी, मुलाजमत, ये वो। 9 टाइम्स ज्यादा जो रिज्क है वो उसमें तजारत में है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। और जी हजरत वो जो 10वें अशरा मुबशरा थे ना साहबी, उनका नाम हाँ ज़हन जी। से अभी ज़हन में नहीं आ रहा, वो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। ठीक है। इसी तरीके के साथ नबियों का पेशा है तजारत करना। खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़े सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताला। हाँ जी, तजारत की, उन्होंने भी तजारत की। और इसके अलावा हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम थे, इमाम थे, वो भी ताजिर थे। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम थे, वो भी ताजिर थे। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े ताजिर थे।
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، جی تو صحابہ نے، انبیاء نے اور تابعین نے، بڑے بڑے بزرگوں نے تجارت کی ہے، اس میں برکت ہے۔ لیکن تجارت جب آپ نے کرنی ہے پھر سچ بھی بولنا ہے۔ جی جو کسٹمر آئے، اگر آپ کی چیز میں کوئی ڈیفیکٹ ہے تو اس کو بتانا ہے کہ بھئی اس میں یہ ڈیفیکٹ ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو کسٹمر ہے اس کا اعتماد آپ پہ قائم ہو جائے گا۔ بے شک وہ چیز تھوڑی کم قیمت کی بکے گی، لیکن وہ دوبارہ آپ کی شاپ پہ آئے گا، یا آپ کی جو بھی آپ کی پلیس ہوگی سیل کرنے کی، کہ بھئی یہ بندہ صحیح بات بتاتا ہے، یہ بندہ سچ بولتا ہے، یہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ تو آپ نے بظاہر وہ جو چیز بیچی تھی اس ٹائم کے اوپر تھوڑی سی کم قیمت میں بکی، اگر آپ جھوٹ بولتے تو ہو سکتا ہے وہ زیادہ قیمت میں بک جاتی، مگر وہ چیز وہ دوبارہ نہیں آئے گا آپ کے پاس، جب وہ دیکھے گا اس میں تو یہ ڈیفیکٹ ہے اور مجھے اس بندے نے بتایا نہیں ہے۔ لیکن جب آپ سچ بولیں گے تو وقتی طور کے اوپر آپ کی وہ کم قیمت میں بکے گی، لیکن نیکسٹ ٹائم وہ بار بار آئے گا آپ کے پاس اور زیادہ آرڈر لے کے جائے گا، زیادہ بڑا آرڈر آپ کو دے گا وہ، کیونکہ اس کا اعتماد قائم ہوگا۔ تو کسٹمر جو ہوتا ہے اس کا کبھی بھی اعتماد اس کو نہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اور پھر قیامت کے دن بھی پکڑ ہوتی ہے، جو آدمی جھوٹ بول کے کوئی بھی چیز بیچتا ہے یا بزنس کرتا ہے یا کوئی بھی وعدہ کر کے توڑتا ہے، تو قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ اچھا، محمد احمد علی، تمثیلہ اور ہبا، آپ نے پہلے تجوید کا لفظ سنا ہے؟ تجوید کسے کہتے ہیں؟ آپ میں سے کسی نے صحیح تجوید کے بارے میں سنا ہو؟ جی صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا۔ صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اگر میننگ ہم نہ چینج ہوتا میننگ نہ چینج ہو، یہ ہے اصل چیز۔ تجوید کا سارا مقصد ہی یہ ہے کہ میننگ کی تبدیلی سے بچنا۔ ایک ہوتی ہے قرات، ایک ہوتی ہے جی قرات، ٹھیک ہے؟ مثلا الحمدللہ رب العالمین، سر میں پڑھنا، اس کو کہتے ہیں قرات۔ اب یہ آیت میں نے پڑھ دی، الحمدللہ رب العالمین، سر میں پڑھ دی، قرات کے ساتھ پڑھ دی، لیکن اس میں تجوید کا خیال نہیں رکھا۔ میں نے کہنا تھا الحمد، ہا کو شارپ کر کے پڑھنا تھا، میں نے پڑھا الحمد، ورڈ چینج، میننگ چینج، نماز ٹوٹ گئی۔ جب آپ نماز پڑھیں گے اگر تجوید کا خیال نہیں رکھیں گے نماز ٹوٹ جائے گی، میننگ چینج ہو جائے گا۔ تو لہٰذا تجوید کا سیکھنا اس لیے امپورٹنٹ ہے۔ اب میں کچھ ایگزامپلز دوں گا آپ کو۔ اچھا، آپ کو سکرین یہ نظر آ رہی ہے؟ جی آ رہی۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو کچھ ایگزامپلز دوں گا جس میں آپ کو زیادہ بات کلیئر ہوگی کہ تجوید کا سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ آخر کار آپ کے امی اور ابو کیوں چاہ رہے ہیں کہ آپ کی تجوید ٹھیک ہو، اب اس کی وجہ آپ کو معلوم ہوگی۔ جب وجہ معلوم ہوگی تو انشاءاللہ انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوگا۔ دیکھیں، یہ کتاب ہے جمال القرآن، اس کا ایک پیج ہے، یہ کافی مشہور کتاب ہے، تجوید کی بک ہے، مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے، اور اس کتاب کے اندر یہ پیج ہے۔ مثلا ہا، ٹھیک ہے، یعنی ہا کی جگہ ہا پڑھ دینا۔ مثال کے طور پہ ورڈ ہے ون ہر، ون ہر کے معنی ہے آپ ذبح کیجئے، اس کی بجائے پڑھ دے بندہ ون ہر، آپ ڈانٹیے۔ اب کوئی بندہ کہے کہ آپ گائے کو ذبح کرنا ہے، عربی میں اس کو کہے ون ہر کی جگہ ون ہر کہہ دے، بھئی گائے کو ڈانٹیے، گائے کو ڈانٹیے تو سینس ہی نہیں بناتا، گائے کو ذبح کرنا لفظ تھا، ون ہر، ون ہر صحیح لفظ تھا، اس کی جگہ ون ہر پڑھ دیا، ہا کو نرم کیا، ہا کو نرم کر کے ہا پڑھ دیا تو میننگ چینج ہو گیا، ٹھیک ہے۔ زال کی جگہ زا پڑھ دینا، انذر، اس نے ڈرایا،
اس کی جگہ پڑھ دیا انذر، یعنی دال کو سختی سے پڑھ دیا انذر، اس نے تھوڑا عطیہ دیا، تھوڑا گفٹ دیا، مطلب چینج ہو گیا۔ کہنا کیا تھا اور کیا کیا دیا۔ صاد کی جگہ سین پڑھ دینا، سوئفن، سوئفن کے معنی ہے گرمی، سیفن سین، صاد ہیوی لیٹر ہے، اس میں او کی ساؤنڈ آئے گی، سوئفن، اس کی جگہ سیفن پڑھ دیا تلوار۔ آج کا موسم بڑا گرم ہے، اس کی بجائے کہہ دیا آج کا موسم بڑا تلوار ہے، میننگ چینج۔ ضاد کی جگہ دال پڑھ دیا یا ضو پڑھ دیا، فطر وہ، اس کے معنی ہے پس آپ راضی ہو جائیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، پس آپ راضی ہو جائیں گے، اس کی بجائے پڑھ دیا فطر الدا، ٹھیک ہے۔ ضاد کی جگہ دال پڑھ دیا، اس کا معنی الٹا بن گیا، میں یہ کہنا نہیں چاہتا، لکھا ہوا ہے آپ خود پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور یا پھر کہہ دیا فطر ضا، یعنی ضاد کی جگہ ضا کہہ دیا تو یہ لفظ ہی نہیں ہے سرے سے۔ اس کے علاوہ علیم، جاننے والا، اللہ کی صفت ہے علیم، جاننے والا، اس کی جگہ علیم، حمزہ پڑھ دیا، عین کی جگہ حمزہ پڑھ دیا، یہ اس کا معنی ہے دردناک، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن حکیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ اترا، قلب، یہ دیکھیے قوف لام با دو نقطوں والا قلب، اس کے معنی ہے اسپریچول ہارٹ، روحانی دل، ٹھیک ہے، قلب کے معنی ہے روحانی دل۔ اور ایک ہے قلب، کاف ڈنڈے والا قلب، اس کے معنی ہے ڈاگ۔ اب قرآن کی آیت ہے، اس نے قلب پڑھنا تھا، قوف نقطوں والا قلب، قوف کو موٹا کر کے ہیوی کر کے پڑھنا تھا، اس نے اس کی جگہ قلب پڑھ دیا، میننگ کتنا غلط ہو گیا آپ خود اندازہ لگائیں۔ لہٰذا تجوید اس لیے سیکھنا ضروری ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ آلرائٹ، محمد احمد، آپ نے تجوید پہلے کسی سے سیکھی؟ نہیں، تجوید سے پڑھا ہے لیکن اتنی زیادہ تجوید سے نہیں پڑھا۔ نہیں، کسی ٹیچر سے پہلے آپ نے سیکھا ہے؟ جی سیکھا ہے، لیکن چھوٹے ہوتے سیکھا تھا۔ چھوٹے ہوتے سیکھا تھا، اور باقی آپ کے بہن بھائیوں نے بھی اسی طرح چھوٹے ہوتے سیکھا ہے؟ جی جی جی۔ اوکے، کتنا عرصہ سیکھا ہے، کچھ اندازہ ہے آپ کو، یاد ہے؟ 2-3 سال ایسے کرے سیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کتنے پارے پڑھ لیے تھے آپ نے؟ ہم نے قرآن میں ہی تو پورا کمپلیٹ کر لیا تھا۔ اچھا اچھا، پورا کمپلیٹ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی، یہ میری سسٹر، آپ نے کر لیا؟ ابھی میری سسٹر اور ان کا نہیں ہوا، ہو گیا سب کا ہو گیا ایک first. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ہم جو ہے نا بہت بیسک سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نورانی قاعدے سے نہیں پڑھاتا، میرا اپنا قاعدہ لکھا ہوا ہے، اس کا نام ہے تجوید فاؤنڈیشنز، ٹھیک ہے۔ انگلش کے اندر بھی ہے، اردو کے اندر بھی ہے، تو آپ کو میں اردو والا کرواؤں گا۔ تجوید فاؤنڈیشنز میں ایک ترتیب ہے باقاعدہ، اس میں سب سے پہلے الفابیٹس ہیں جو کہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ دیکھیں، اگر ہم عربک الفابیٹس کو ٹھیک سے سیکھ پائیں گے تو
انہی الفابیٹ سے مل کر ورڈز بنتے ہیں، انہی سے سینٹنسز یا آیات بنتی ہیں۔ جتنے بھی تجوید کے رولز ہیں وہ سارے ورڈز کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں۔ تو جب ہم الفابیٹس ٹھیک سے سیکھ جائیں گے کہ کون سا لیٹر کہاں سے ادا ہوتا ہے، اس کی پراپرٹی کیا ہے، اس کو کس طرح سے ہم نے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، زبان کہاں پہ رکھنی ہے، یہ ساری چیزیں جب ہمیں معلوم ہوں گی تو انشاءاللہ العزیز آگے جو اگلے لیسنز ہیں ان کو سیکھنا سمجھنا آسان ہوگا۔ اگر الفابیٹس جو ہیں وہ کمزور رہ گئے، اگر وہ ٹھیک نہ ہوئے تو آگے چل کے پریشانی ہوگی۔ آپ کو بات کلیئر ہو گئی؟ ہر پچھلا لیسن نیکسٹ لیسن کی بنیاد ہے، بنیاد مضبوط ہوگی تو عمارت بھی مضبوط ہوگی۔ ٹھیک ہوگی بات؟ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے الفابیٹس، اس کے بعد ہے کمبینیشنز، یعنی جب حروف کو آپس میں جوڑتے ہیں تو کس طرح سے ان کی شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جب وہ ہم لیٹرز کو ورڈز کے اندر کنورٹ کرتے ہیں تو ان کی کچھ نہ کچھ شکل قائم رہتی ہے اور کچھ شکلیں تبدیل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے سنگل سائنس، فتح کسرہ دمہ، ٹھیک ہے، جس کو اردو میں زبر زیر پیش کہتے ہیں، عربی میں فتح کسرہ دمہ کہتے ہیں۔ پھر آگے ڈبل سائنس ہیں، پھر آگے اظہار اخفا غنہ، اس کا کانسیپٹ آپ کو بتایا جائے گا۔ اس کے بعد سٹینڈنگ سائنس ہیں، اس کے بعد سکون ہے، ٹھیک ہے، سکون کے بعد سکون کے لیسن کے دوران ہی آپ کو سٹینڈنگ فتح، الف مدہ، سٹینڈنگ کسرہ، یا مدہ، ریورس دمہ، یہ آپ کو کرایا جائے گا، واو مدہ۔ اس کے بعد لین لیٹرز ہے، قلقلہ ہے، اخفا اور سکون، یہاں پہ سکون اینڈ ہو رہا ہے اور یہاں پہ اخفا بھی آپ کو تفصیل سے بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آگے شدہ کا رول آ گیا، شدہ کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کرا دیا جائے گا۔ پھر مدات ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کانسیپٹس ہیں۔ اس کے علاوہ باقی کچھ رولز وہ رہ جائیں گے، وہ انشاءاللہ ہم قرآن مجید سے ڈائریکٹ آپ کو کروایا جائے گا۔ اچھا، میری ترتیب یہ ہوتی ہے کہ میں پہلے ایک کوئی بھی لیسن جب پڑھاتا ہوں تو بعد میں اس کا پریکٹیکل قرآن مجید ہی سے کرواتا ہوں، تاکہ جب آپ کو قرآن پڑھنے کی باری آئے تو آپ کو یہ نہ لگے یہ کوئی نئی چیز آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کانسیپٹ جو ہے وہ تجوید فاؤنڈیشنز جی جو بک ہے وہاں سے کروایا جائے گا، پریکٹس قرآن مجید سے ڈائریکٹ آپ کو کروائی جائے گی۔ میری بات کلیئر ہو گئی؟ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ احمد، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ہیلو، ہاں جی، اب آ رہی ہے، پہلے نہیں آ رہی تھی آواز۔ اچھا، میری بات آپ کو سمجھ آ گئی جو میں کہہ رہا تھا؟ جی آخر میں ہم نے کیا کہا کہ قرآن مجید کے بعد سے آواز نہیں ہے؟ اچھا، جو کچھ بھی میں پڑھاتا ہوں، میں یعنی کہ ایک اگر لیسن پڑھاتا ہوں اس کا پریکٹیکل قرآن سے کرواتا ہوں ڈائریکٹ، ٹھیک ہے بات؟ ہاں، یہ سارے جو ہیں سٹیپ بائی سٹیپ ہم چلتے جائیں گے، ایچ اینڈ ایوری لیسن اس کا پریکٹیکل ہم قرآن سے ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے، تاکہ جب ہمارا قرآن شروع ہو تو آپ کو یہ نہ لگے کوئی نئی چیز آ گئی۔ آپ نے تو پہلے پڑھا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جب ہم پریکٹس وہاں سے کریں گے تو زیادہ اس میں برکت آ جائے گی۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا جی، سب سے پہلے ہم نے رولز آف ریڈنگ یا رولز آف اسٹڈنگ، بہتر لفظ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم جو ہے وہ کریں گے۔ رولز آف اسٹڈنگ زیادہ بہتر ٹرم ہے۔ اچھا جی، نمبر 1، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اسکرین کی طرف دیکھنا ہے۔ نمبر 2، اونچی آواز میں پڑھنا ہے، آہستہ نہیں پڑھنا۔ نمبر 3، سلو سپیڈ سے پڑھنا ہے، فاسٹ نہیں پڑھنا۔ نمبر 4، جو بھی پڑھنا ہے اس کو یاد بھی رکھنا ہے۔ نمبر 5، ہوم ورک روزانہ کرنا ہے۔ ایک اور رول میں ایڈ کرتا ہوں، جو بھی پڑھیں گے وہی ہوم ورک ہوگا۔ ہاں،
اس لیے اگر میں یہ نہ مینشن کروں کہ جی آج یہ ہوم ورک کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے ہوم ورک دیا ہی نہیں. جو کچھ آپ نے پڑھنا ہے اسی کی ریویژن کر دینی ہے, وہی آپ کا ہوم ورک ہو جائے گا. آلرائٹ. اچھا جی, سب سے پہلے امیج آف دا ماؤتھ, اس کے ہم ڈفرنٹ نام سیکھیں گے تاکہ ہمیں پتہ لگے کون سا لیٹر کہاں سے ادا ہو رہا ہے. آلرائٹ. اوکے احمد, سب سے پہلے یہ دیکھیے, یہ اوپر کا لپ ہے. اوپر کا کیا ہے؟ لوور لپ. اپر لپ. اپر لپ سوری. ہاں اپر لپ ہے. اپر لپ ہے, اوپر کا ہونٹ ہے. آپ اردو میں کر لیں, انگلش میں کر لیں, یہ سیم چیز ہے, اپر لپ ہے. اور یہ لوور لپ ہے, یہ کیا ہے؟ لوور لپ. لوور لپ ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, احمد کے بعد علی, آپ بتائیں یہ کیا چیز ہے؟ یہ اپر اپر لپ ہے. اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ لوور لپ. لوور لپ ہے. تمثیل, آپ بتائیں یہ کیا چیز ہے؟ اپر لپ. اپر لپ ہے. اور یہ کیا چیز ہے؟ لوور لپ. ہبا, آپ بتائیں یہ کیا چیز ہے؟ اپر لپ. گڈ جاب. اور یہ کیا چیز ہے؟ لوور لپ. لوور لپ, ٹھیک ہے. احمد, یہ ہے اوپر کا دانت, یہ کیا چیز ہے؟ اوپر کا دانت. اور یہ ہے نیچے کا دانت, یہ کیا چیز ہے؟ نیچے کا دانت. اچھا, دانت کے دو حصے ہیں, آپ نے امپورٹنٹ ہے یہ ذرا یاد رکھنا ہے اس کو. یہ جو ہے یہ ہے دانت کی نوک یا دانت کا کنارہ, ایج, دانت کا کنارہ, یہ کیا چیز ہے؟ دانت کا کنارہ. اور یہ دانت کی بیک سائڈ ہے, یہ دانت کی کون سی سائڈ ہے؟ بیک سائڈ. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, ون بائی ون آپ نے بتانا ہے. جب میں احمد کا نام لوں گا صرف احمد ہی بولیں گے. اچھا علی, آپ بتائیں یہ کیا چیز ہے؟ یہ اوپر کا دانت ہے. اوپر کے دانت کا یہ والا کون سا حصہ ہے؟ یہ شارپ والا آگے کا. ہاں, شاپ والا, اس کا کنارہ, آپ کہیں اس کا کنارہ. کنارہ, شاباش. یہ دانت کا کون سا حصہ ہے؟ یہ دانت کا پچھلا حصہ ہے. پچھلا حصہ ہے, زبردست. اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ دانت کا نیچے والا دانت. یہ نیچے والا دانت ہے, نیچے والا دانت ہے, شاباش. اچھا جی, تمثیلہ, آپ بتائیے یہ کیا چیز ہے؟ یہ اپر ٹیتھ کا ایج ہے. یہ اپر ٹیتھ کا ایج ہے, یہ والا, ٹھیک ہے. اور یہ کون سا ہے, یہ کیا چیز ہے؟ بیک سائڈ. بیک سائڈ ہے. اور یہ کیا چیز ہے؟ لوور ٹیتھ. لوور ٹیتھ ہے. ہبا, آپ بتائیے یہ کیا چیز ہے؟ یہ اپر ٹیتھ ہے. اپر ٹیتھ کا یہ والا کون سا حصہ ہے؟ یہ والا اس کا ایج ہے. ایج ہے, ٹھیک ہو گیا. اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس کی پچھلی والی سائڈ ہے. یہ پچھلی سائڈ. اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ لوور ٹیتھ ہے. لوور ٹیتھ ہے, زبردست ہو گیا. اچھا احمد, اب یہ دیکھ لیں, یہ ہل ہے. اچھا, ہل کیا چیز ہے؟ ہل تو میں نے نام دیا اس کا, لیکن اصل میں یہ کیا ہے؟ اوپر والے دانت کے پیچھے کر کے آپ ذرا زبان لگائیں, کچھ حصہ ابھرا ہوا, اس کا مسوڑا, اس کا گم ہوگا. آپ کو محسوس ہو رہا ہے کچھ ابھرا ہوا حصہ؟ اس کو میں ہل کا نام میں نے دیا. یہ کیا چیز ہے؟ ہل. ہل ہے, ٹھیک ہے. علی, یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہل ہے. ہل ہے, ٹھیک ہو گیا. تمثیلہ, یہ کیا چیز ہے؟ ہل ہے. ہل ہے. ہبا, یہ کیا چیز ہے؟ ہل. گڈ جاب. اوکے, یہ زبان ہو گئی. احمد, یہ زبان ہے, یہ کیا ہے؟ زبان. اچھا, زبان کا یہ ٹپ والا حصہ ہے, زبان کی ٹپ ہے. زبان کی کیا ہے؟ ٹپ. آلرائٹ, یہ زبان کی ٹپ ہے. یہ زبان کا درمیان کا حصہ ہے. یہ زبان کا کون سا حصہ ہے؟ زبان کا درمیان کا حصہ. ٹھیک ہو گیا. یہ زبان کی جڑ ہے یا زبان کی لوور حصہ ہے. یہ کون سا زبان کا حصہ ہے؟ زبان کی جڑ ہے. زبان کی جڑ ہے. اچھا, یہ منہ کی چھت ہے, یہ کیا ہے؟ منہ کی چھت. منہ کی اندر کی چھت ہے, ٹھیک ہے. آلرائٹ, علی, یہ بتائیے یہ کون سا حصہ ہے؟
یہ ٹپ ہے. زبان کی ٹپ ہے، شاباش. اور یہ کیا ہے؟ زبان کے بیچ والا حصہ. زبان کو، بھئی آپ کو تو سب آتا ہے ماشاءاللہ، زبردست ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ زبان کا لوور حصہ ہے. زبان کا لوور حصہ ہے. بھئی بہت یادداشت تیز ہے بھئی. علی علی ہے، کوئی شک نہیں اس میں. علی علم کا دروازہ. حدیث کا مفہوم ہے میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے پاس بڑا علم تھا، بڑا علم تھا. اچھا جی، یہ کیا چیز ہے علی؟ یہ منہ کا اوپر والا حصہ ہے. منہ کا اوپر والا حصہ ہے، منہ کی چھت ہے یہ. ٹھیک ہے، زبردست. آلرائٹ تمثیلہ، آپ بتائیے بھی یہ کیا چیز ہے؟ یہ نوک یا ٹپ ہے ٹنگ. ہاں، ٹپ آف دا ٹنگ ہے، شاباش. یہ کیا چیز ہے؟ یہ مڈل پارٹ ہے بیچ میں، بیچ ہے ٹنگ کا. ہاں ٹھیک ہو گیا، یہ بیچ کا حصہ ہے زبان کا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ لوور پارٹ ہے، جڑ ہے. یہ جڑ ہے. اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ روف ہے، چھت ہے منہ کی. منہ کی چھت ہے، شاباش. آلرائٹ. ہبا آپ بتائیے یہ کیا چیز ہے؟ یہ زبان کی ٹپ ہے. یہ زبان کی ٹپ ہے، شاباش. یہ کیا ہے؟ یہ زبان کا درمیانہ حصہ ہے. گڈ جاب، زبان کا درمیانہ حصہ. یہ کیا چیز ہے؟ یہ زبان کا لوور حصہ. یہ زبان کا لوور حصہ ہے، شاباش. یہ کیا چیز ہے؟ یہ منہ کی چھت ہے. یہ منہ کی چھت ہے. بھئی زبردست ہو گیا. آلرائٹ احمد، یہ اوپر کا گلا ہے. یہ کون سا گلا ہے؟ اوپر کا گلا. اوپر کا گلا ہے. اور یہ درمیان کا گلا ہے. یہ کون سا گلا ہے؟ درمیان کا گلا. درمیان کا گلا. یہ نیچے والا گلا ہے. یہ کون سا ہے؟ نیچے والا گلا. نیچے والا گلا. زبردست ہو گیا. یہاں پہ انگلی رکھیے اور مجھے بتائیے آپ کو ہڈی محسوس ہو رہی ہے؟ جی جی. ہاں، یہ ہے گلے کا درمیان کا حصہ. بات کلیئر ہو گئی؟ یس. یہ ریفرنس پوائنٹ ہے اور یہاں سے آپ اندازہ لگائیں گے گلے کا اوپر والا حصہ اور نیچے والا حصہ. بات سمجھ آ گئی؟ جی. شاباش، گڈ بوائے. آلرائٹ علی، یہ کون سا حصہ ہے؟ یہ اوپر والا حصہ ہے اوپر گلے والا کا. حصہ گلے کا. اور یہ کون سا حصہ ہے؟ گلے کا درمیان کا حصہ. درمیان کا حصہ. شاباش. یہ کون سا حصہ ہے؟ گلے کا نیچے والا حصہ. گلے کا نیچے والا حصہ. زبردست ہو گیا. اچھا تمثیلہ، یہ بتائیے یہ کیا چیز ہے؟ اوپر والا حصہ گلے کا. اوپر والا حصہ. اور یہ کیا ہے؟ درمیان والا حصہ. درمیان والا حصہ کون سا ہوتا ہے؟ فزیکلی کس چیز سے آپ پہچان پائیں گے کہ یہ درمیان کا حصہ ہے؟ ہڈی سے. ہڈی سے. زبردست ہو گیا. یو آر اے جینیس، ماشاء اللہ. اور یہ والا کون سا حصہ ہے؟ نیچے والا حصہ. نیچے والا حصہ. زبردست ہو گیا. ہبا آپ بتائیے یہ کیا چیز ہے؟ یہ گلے کا اوپر والا حصہ. زبردست. اور یہ والا؟ یہ درمیان والا حصہ. ماشاء اللہ. اور یہ والا حصہ؟ یہ نچلا والا حصہ. بہت اچھے. اوکے احمد، یہ بتائیے یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے اپر لپ. اور یہ لوور لپ. یہ کیا چیز ہے؟ یہ دانت اوپر والا. یہ دانت کا کون سا حصہ ہے؟ یہ دانت کی ایج ہے. اور یہ دانت کی بیک سائڈ ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ نیچے والا دانت ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہل ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ٹنگ کی ٹپ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ٹنگ کا بیچ والا حصہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ٹنگ کی جڑ ہے، لوور پارٹ. زبردست. یہ کیا چیز ہے؟ یہ منہ کا اوپر والا حصہ ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ گلے کا اوپر والا حصہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ گلے کے بیچ والا حصہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ گلے کے سب سے نیچے والا حصہ ہے. زبردست. شاباش. اچھا احمد، یہ پڑھ کے سنائیے کیا لکھا ہوا ہے؟ نرم لیٹر کو نرمی سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. آگے؟ سخت لیٹر کو زور سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. علی بتائیے کیا لکھا ہے؟ نرم لیٹر کو نرمی سے پڑھنا ہے.
शाबाश। और नीचे क्या लिखा है? सख्त लेटर को जोर से पढ़ना है। जबरदस्त। तमसीला बताइए क्या लिखा है? नरम लेटर को नरमी से पढ़ना है। ऑलराइट। और ये क्या लिखा है? सख्त लेटर को जोर से पढ़ना है। शाबाश। हिब्बा बताइए क्या लिखा है? नरम लेटर को नरमी से पढ़ना है। गुड जॉब। और ये क्या लिखा है? सख्त लेटर को जोर से पढ़ना है। जबरदस्त हो गया। ऑलराइट अहमद, ये बताइए ये क्या लिखा है? हैवी लेटर में ओ की आवाज आनी चाहिए। जबरदस्त। और ये क्या है? लाइट लेटर में ओ की साउंड नहीं आती। जबरदस्त। आप लोगों ने मेरी कोई वीडियो देखी हुई है? जी। ठीक हो गया। अच्छा अली बताइए ये क्या लिखा हुआ है? हैवी लेटर में ओ की साउंड आती है। जबरदस्त। और ये क्या है? और ये लाइट लेटर में ओ की साउंड नहीं आती। गुड जॉब। तमसीला बताइए क्या लिखा है? हैवी लेटर में ओ की साउंड आती है। ठीक है। और ये क्या लिखा है? लाइट लेटर में ओ की साउंड नहीं आती। ठीक है। हिब्बा बताइए क्या लिखा है? हैवी लेटर में ओ की साउंड आती है। शाबाश। ये क्या लिखा है? लाइट लेटर में ओ की साउंड नहीं आती। जबरदस्त। इन 4 प्रॉपर्टीज को आपने ज़हन में रखना है। या तो कोई भी लेटर हार्ड होगा या फिर सॉफ्ट होगा। या तो हार्ड होगा या फिर सॉफ्ट होगा, या तो हैवी होगा या फिर लाइट होगा। यानी इन चारों प्रॉपर्टीज में से कोई सी भी 2 प्रॉपर्टीज किसी लेटर में आ सकती हैं। हार्ड और सॉफ्ट में से कोई एक प्रॉपर्टी आ सकती है, हैवी और लाइट में से कोई एक प्रॉपर्टी आ सकती है। बात क्लियर हो गई? यस। हार्ड लेटर को हमने सख्ती से पढ़ना है, जोर लगा के पढ़ना है, ताकत लगा के पढ़ना है। सॉफ्ट लेटर को हमने नरमी से पढ़ना है, ताकत नहीं लगानी। हैवी लेटर में ओ की साउंड हमेशा आएगी, तमाम हैवी लेटर्स में ओ की साउंड आती है। लाइट लेटर्स में ओ की साउंड नहीं आती। यहां तक बात क्लियर हुई? यस। ऑलराइट, गुड जॉब। ओके अहमद, ये बताइए कौन सा लेटर है? अलिफ। ठीक है। ये बा। ठीक हो गया। ये ता। ता। ता बा और ता, ये दोनों नरम लेटर्स हैं, लाइट लेटर्स हैं, इनमें ताकत नहीं लगेगी। और ता जो है उसमें जुबान की नोक, जुबान की टिप हिल के ऊपर हल्का सा टच करेगी। ता बोलिए, ता। ता। गुड जॉब। जुबान कहाँ लगेगी ता में? दांत की टिप से। नो, हिल। हिल से लॉ से। लगेगी। हाँ, ये देखें, ये इमेज बना हुआ है, इसको गौर से देखें। जुबान की टिप को हिल से लगाना है, दांत से नहीं लगाना। ठीक है? जुबान की नोक को जी। हिल से लगाना है। ता, आप बताएं ता में जुबान कहाँ लगेगी? अलिफ हिल पे लगेगी। में जोर से लगेगी या नरमी से? नरमी से। नरमी से। जुबान का कौन सा हिस्सा हिल पे लगेगा? जबान की टिप। एज। हाँ, टिप जुबान की लगेगी। टिप लगेगी, जुबान की टिप लगेगी हिल के ऊपर नरमी के साथ। अच्छा अली, आप बताइए कौन सा लेटर है? ये ते ता। हाँ, उर्दू में ते होता है, अरबी में ता होता है। क्या कहेंगे इसको? ता। हाँ, अलिफ बे ते से टे से जीम, ये सारे उर्दू के हरूफ हैं। अरबी में है अलिफ बा ता। ठीक है? अच्छा जी, ता में अली बताइए जुबान कहाँ लगेगी? ता में ऊपर हिल पे रहेगी। हाँ, जुबान की नोक हिल पे लगेगी। देखें, आपको ग्रुप स्टडी करवाने का मकसद ये है कि जब मैं अहमद को या किसी एक बच्चे को
کوئی بھی بات بتاؤں تو سارے توجہ سے سنیں، ٹھیک ہے، تاکہ جب آپ کی باری آئے تو آپ کو اس کا آنسر پتا ہو۔ اس سے کیا ہوگا، ہمارا ٹائم بچے گا۔ نمبر 2، بار بار کی ریپیٹیشن سے آپ کو جلدی سیکھنے کو ملے گا، تو گروپ سٹڈی کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی چیز نہ آتی ہو ایک دوسرے سے آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا تمثیلہ اب بتائیے یہ کون سا لیٹر ہے؟ تا ایک دفعہ اور ریپیٹ کریں۔ تا تا، تا میں زبان کہاں لگتی ہے؟ ہل پہ، ہل پہ لگتی ہے۔ زبان کا کون سا حصہ؟ زبان کی ٹپ لگتی ہے، زبان کی ٹپ لگتی ہے۔ تا لائٹ لیٹر ہے یا ہیوی لیٹر ہے؟ لائٹ لیٹر۔ لائٹ لیٹر ہے۔ اچھا اب آپ کا میں ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیتا ہوں۔ تا کو کنورٹ کرنا ہو ہیوی لیٹر میں تو کون سی ساؤنڈ بن جائے گی؟ تو ہاں، اس وجہ سے اس کو ہم نے تا پڑھنا ہے تو، کیونکہ یہ لائٹ لیٹر ہے، ہیوی نہیں ہے۔ شاباش، گڈ جاب۔ اوکے، حبا آپ بتائیے یہ کون سا لیٹر ہے؟ تا تا، تا میں زبان کہاں لگتی ہے؟ زبان کی ٹپ ہل پہ لگتی ہے، زبان کی ٹپ ہل پہ لگتی ہے، نرمی کے ساتھ یا سختی کے ساتھ؟ نرمی کے ساتھ۔ نرمی کے ساتھ، شاباش۔ آلرائٹ، اوکے احمد، نیکسٹ لیٹر ہے سا، بولیے سا۔ تا اچھا، سا میں زبان کی نوک اوپر کے دانت کے کنارے پہ لگے گی۔ زبان کی نوک کہاں لگے گی؟ اوپر کے دانت کے کنارے پہ لگے گی۔ ہاں، اوپر کے دانت کے کنارے پہ لگے گی۔ یہ ہے زبان کی نوک، یہ ہے اوپر کا دانت، اس کے کنارے یہاں کر کے لگے گی سا، بولیے سا۔ تا تا اچھا احمد، آپ کو آئس کریم پسند ہے؟ جی آئس کریم جب منہ میں کھاتے ہیں تو آئس کریم میلٹ ہو کے نرم نرم ہو جاتی ہے، اسی طرح ہے؟ جی اس نرم آئس کریم جو میلٹ ہوئی ہوئی ہے اس کو ذہن میں رکھ کے آپ نے سا کو پڑھنا ہے، یعنی زبان بہت ہلکا ٹچ کرے، اوپر والے دانت کے کنارے پہ زیادہ ٹچ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو سا جو ہے اس کو ایس کی ساؤنڈ میں آپ نے کنورٹ نہیں کرنا۔ بہت سارے لوگ اس کو سا پڑھ دیتے ہیں، سا بالکل غلط ہے، اس میں طاقت بالکل نہیں لگانی، نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے سا۔ کبھی آپ نے کٹن کو یا بلی کو ہاتھ لگایا ہے احمد؟ جی ہاں، بلی کا یا کٹن کا جو اوپر سکن اور فر ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے یا سخت ہوتا ہے؟ گرم ہوتا نرم ہوتا ہے۔ کبھی روئی کو پکڑا ہے؟ ہے۔ جی کبھی چھوٹے بیبی کو ہاتھ لگایا ہے؟ جی ہاں، پوڈنگ کھائی ہے کبھی؟ جی جی جیلی کھائی ہے کبھی؟ کسٹرڈ کھایا ہے کبھی؟ جی کھیر کھائی ہے کبھی؟ برفی کھائی ہے کبھی؟ یس گلاب جامن کھایا ہے کبھی؟ جی کوئی چیز نہیں چھوڑی، پوری بیکری کھا گئے ہو۔ زیادہ میٹھی چیزیں نہیں کھانی بھائی، شوگر ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جن کا نام لیا نرم ہے، اسی طرح ہے؟ جی بالکل، بالکل ٹھیک۔ سا بھی اسی طرح نرم ہے، سا، بولیے سا۔ تا اوکے، تا تمثیلہ بتائیں آپ، کیا نام، کیا لیٹر ہے یہ؟ تا سا۔ آپ کے نام میں یہ لیٹر آ رہا ہے یا سین آ رہا ہے؟ میرے نام میں یہ لیٹر آ رہا ہے، ہاں، تو آپ کو لوگ تمثیلہ کہتے ہیں یا تمثیلہ کہتے ہیں؟ تمثیلہ۔ ہاں، تمثیلہ۔ جو تجوید سے کہے گا وہ تمثیلہ کہے گا، جس کو نہیں پتا وہ تمثیلہ تمثیلہ کرے گا، وہ سا کو سین بنا دے گا، ٹھیک ہے؟ سا، اوکے۔ تمثیلہ یہ بتائیں سا میں زبان کہاں لگتی ہے؟ سا میں زبان
آپ کے ایج پہ لگتی ہے اوپر والے دانت پہ. ہاں زبان کا کون سا حصہ ایج پہ لگتا ہے؟ ٹپ لگتی ہے زبان. تو پھر تا میں زبان کہاں لگتی ہے؟ تا میں زبان ہل پہ لگتی ہے. ہاں تا میں زبان ہل پہ لگتی ہے، سا میں زبان کی نوک اوپر کے دانت کے کنارے پہ لگتی ہے. اوکے علی آپ بتائیں یہ کون سا لیٹر ہے؟ یہ سا ہے. سا میں زبان کہاں لگتی ہے؟ سا میں زبان اوپر والے دانت کے کنارے پہ لگتی ہے. اوپر والے دانت کے کنارے پہ لگتی ہے، ٹھیک ہے. اور تا میں زبان کہاں لگتی ہے؟ تا میں اوپر ہل پہ لگتی ہے. اوپر ہل پہ لگتی ہے، ٹھیک ہو گیا، زبردست. علی سوری ہبا بتائیے کون سا لیٹر ہے یہ؟ سا. سا. اچھا سا میں زبان کہاں لگتی ہے؟ زبان کی ٹپ دانتوں کے ایج پہ لگتی ہے. کون سے دانت، نیچے والے یا اوپر والے؟ اوپر والے. اوپر والے، ٹھیک ہے. اور نرمی سے لگتی ہے یا سختی سے؟ نرمی سے. اچھا سا لائٹ لیٹر ہے یا ہیوی ہے؟ لائٹ لیٹر. اچھا ہیوی لیٹر کی نشانی کیا ہے؟ وہ ہیوی لیٹر اس میں کون سی اور ساؤنڈ ہوتی ہے؟ اس میں اور ہوتا ہے. ہاں او کی ساؤنڈ ہوتی ہے. لائٹ لیٹر میں کون سی ساؤنڈ نہیں ہوتی؟ او کی ساؤنڈ نہیں ہوتی. او کی ساؤنڈ نہیں ہوتی، زبردست. اوکے یہ لیٹر ہے احمد. جیم بولیے، جیم. جیم. اچھا جیم بھی نرم ہے اور لائٹ ہے. اچھا علی بتائیے کون سا لیٹر ہے؟ یہ جیم ہے. ٹھیک ہے. اور تنزیلہ آپ بتائیں کون سا لیٹر ہے؟ جیم. ٹھیک ہو گیا. ہبا آپ بتائیے کون سا لیٹر ہے؟ جیم. ٹھیک ہو گیا. اوکے نیکسٹ لیٹر ہے ہا. احمد بولیے ہا. ہاں. آپ کے نام میں یہ لیٹر آ رہا ہے؟ جی. ٹھیک ہو گیا. ہا گلے کے درمیان سے نکلتا ہے جہاں پہ ہڈی ہوتی ہے. ہا. ہاں. اچھا احمد آپ نے کبھی کسی اینک والے بندے کو یہ کرتے دیکھا ہے؟ جی. ایسا کرتے دیکھا ہے؟ جی. اوکے تو یہ والی جو ہا والی ساؤنڈ ہے یہ آپ نے نکالنی ہے شارپ کر کے، تلوار کی طرح تیز، چھری کی طرح تیز. ہا بولیے ہا. ہاں. ہا. ہاں. اچھا آپ نے ابھی کرنا یہ ہے، یہ جو گلے کی ہڈی ہے اس پہ اس طرح انگلی رکھ کے تھوڑا اندر پریس کریں. اتنا نہ پریس کریں کہ گلے ہی دب جائے، لیکن تھوڑا سا پریس کر کے پھر پڑھیں ہا. ہاں. ہاں ہا. ہاں. اچھا ایک ساؤنڈ ہوگی ہا. ہا وہ ہوگی سینے سے یا نیچے والے گلے سے یا سینے سے، اس کو کہہ لیں میٹافوریکلی. وہ آگے نرم، جس طرح انگلش میں ہی ہوتا ہے، ہی گوز ٹو اسکول. ہی کو ہا بنا دو، ای کو اندر اے لکھ دو تو ہا بن گیا. اور ایک ہے ہا، دونوں میں فرق ہے. ہا اور ہا میں فرق ہے. آپ کو فرق محسوس ہو رہا ہے؟ جی. ہاں تو آپ نے اس کو ہا نہیں پڑھنا، آپ نے اس کو ہا پڑھنا ہے شارپ کر کے. ہا گلے کے درمیان میں زور لگے گا. ہا. ہاں. ہا. ہاں. یہ چیز ہا. ہاں. اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کون سی ڈیوائس پہ پڑھ رہے ہیں؟ ہم لیپ ٹاپ پہ. لیپ ٹاپ پہ. اور یہ مائک اس کا اپنا ہے یا ایکسٹرنل آپ نے لگایا ہوا ہے؟ اس کا اپنا مائک ہے. اوکے ٹھیک ہے. اچھا میری جو ساؤنڈ ہے وہ آپ کو کلیئر سنائی دے رہی ہے؟ جی کلیئر آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اوکے
تمثیلہ آپ بتائیے کون سا لیٹر ہے؟ ہاں ہا کہاں سے ادا ہو رہا ہے یہ؟ گلے کے بیچ میں سے. گلے کے بیچ میں سے. یہ شارپ لیٹر ہے یا سافٹ لیٹر ہے؟ شارپ. شارپ. ٹھیک ہے. آپ لوگوں میں سے کسی نے ٹیپو سلطان کا نام سنا ہے؟ جی. سلطان ٹیپو کون تھے؟ سندھ کے ایک سپاہی تھے. وہ تو محمد بن قاسم تھے. نہیں سلطان ٹیپو حیدرآباد انڈیا کا جو ہے علاقہ حیدرآباد وہاں کے لیڈر تھے، وہاں کے گورنر تھے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی تھی. جی. اب بہت بہادر تھے. حیدر علی ان کے ابو کا نام تھا. وہ بڑے بہادر تھے. بڑی بہادری کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا تھا. اور آخر میں ان کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ انگریز جو ہے نا وہ جنگ جیت گیا ہے تو آپ پچھلے دروازے سے نکل جائیں، اپنی جان بچائیں. تو انہوں نے ایک بڑا فیمس جملہ بولا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے شیر کی 1 دن کی زندگی. یعنی میں ایز اے لائن 1 دن زندہ رہوں یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ 1000 سال گیدڑ والی بزدلوں والی زندگی میں گزاروں. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو ٹیپو سلطان کی تلوار کی طرح تیز ہوگا لیٹر. ہا بولیے. ہا. ہاں ہا. ہاں شارپ کر کے. مجھے شارپنیس نہیں محسوس ہو رہی. یہ دیکھیں فار دا ٹائم بینگ سیکھنے کے لیے آپ یہاں پہ انگلی رکھ کے اس کو پڑھیں. جب پریکٹس ہوگی تو پھر زیادہ یہ خود بخود آپ سے صحیح ادا ہوگا. ہاں 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 اب زیادہ کلیئر ہے. ہاں ہاں ہاں. ہاں. اوکے. علی یہ کون سا لیٹر ہے؟ یہ ہاں ہے. ہاں کہاں سے پڑھا جاتا ہے؟ یہ گلے کے درمیان. گلے کے درمیان سے پڑھا جاتا ہے. یہ سافٹ ہے یا شارپ ہے؟ یہ شارپ ہے. شارپ ہے. چھری کی طرح تیز ہے. تلوار کی طرح تیز ہے. ہاں اس کی آواز میں ترشی ہے. ہاں ہاں. ہاں ہاں. یار آپ نے کبھی ہوئسٹ ٹافی کھائی ہے؟ ہوئسٹ ایک ہوتی تھی ٹافی گلے میں ٹھنڈی ٹھنڈی لگتی تھی. پولو ہوئسٹ ہاں کھائی ہوئی ہے. ہاں تو وہ گلے میں ٹھنڈا ٹھنڈا لگتا ہے. ہاں اچھا یہ بتائیں کبھی مری گئے ہو آپ لوگ؟ نہیں جانا ہے. اچھا ویسے آپ کون سے سٹی میں رہتے ہو؟ کراچی. کراچی میں. اچھا مری کبھی نہیں گئے ہو؟ کدھر؟ ہنزا نران میں کبھی وہ برف ہوتی ہے وہاں پہ؟ برف باری ہوتی ہے وہاں؟ ہوتی ہے. اچھا تو آپ کار پہ گئے تھے یا بس پہ گئے تھے؟ بس پہ گئے تھے. بس پہ گئے تھے. بس پہ گئے. بس پہ جب گئے تھے تو برف باری ہو رہی ہوگی تو اس کے شیشوں میں فوگ آئی ہوئی تھی، دھند آئی ہوئی تھی. جی آئی ہوئی تھی. اس کو دھند کو آپ نے کبھی سانس لے کے صاف کرنے کی کوشش کی یا پھونکے بنا کے انگلی سے کچھ لکھا یا کچھ کیا؟ ایسا کام کیا کبھی؟ ہاں یہ وہ جو ہے نا یہاں سے آواز آئے گی اس کی شارپ کر کے. ہاں ہاں بولیے. ہاں ہاں یہ چیز ہاں ہاں ہاں. یہ چیز. اچھا شروع میں شاید آپ کو تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہو.
گلا آپ کا تھک جائے یہ وہ، لیکن تھوڑی عرصے کے بعد میں آپ کو عادت ہو جائے گی، تو مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس کانسیپٹ کلیئر ہو جانا چاہیے آپ کا، تو باقی یہ ایزی ہے، پریکٹس کی ضرورت ہے۔ اچھا اس کو پڑھیے، ہا، ہاں ہا، ہا بہت سی جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کا سیکھنا ضروری ہے، تمام لیٹرز کا سیکھنا ضروری ہے۔ احمد آپ کا جو نام ہے اس کو ٹھیک طرح سے پروناؤنس کرنے کے لیے بھی یہ لیٹر سیکھنا ضروری ہے۔ لوگ احمد کہتے ہیں، احمد، احمد کوئی لفظ ہی نہیں ہے، یہ تو اردو میں احمد ہے، عربی میں احمد۔ پہلی بات حمزہ پہ فتحہ آ رہا ہے، دوسری بات ہا کو شارپ کر کے پڑھنا ہے، احمد، یہ ہے اصل تلفظ احمد، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے، بسم اللہ، یہ والا ہا نرم ہے اللہ کا، یہ گول ہا ہے، یہ اور ہا ہے، مگر یہ والا شارپ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ شارپ تبھی ہوگا نا جب ہم اس کو سیکھیں گے، تب ہم اس کو ٹھیک پڑھیں گے۔ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ یس جی۔ اب ہمارا ٹائم جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہونے والا ہے، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہم یہ بھی ایک دفعہ پڑھ لیں۔ اچھا اب آپ چاروں مل کے میرے پیچھے پڑھیں، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم، گڈ جاب، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ شاباش، گڈ جاب۔ ابھی تک جو میں نے اندازہ لگایا، کیونکہ آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور آپ لوگ کافی شارپ مائنڈڈ ہو، اور آپ جلدی پک کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم کافی جلدی اس کو سیکھیں گے۔ لیکن ایک چیز میں پہلے سے آپ کو بتاؤں کہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ پریکٹس ضرور کرنا ہے، جو کچھ بھی ہم پڑھیں گے اس کو پریکٹس کرنا ہے۔ آج کا جو لیسن ہم نے پڑھا ہے یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ریکارڈنگ میں یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر دوں گا، آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پریکٹس کرنا ہے۔ آج کا آپ کا اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے الف سے لے کے ہا تک کے لیٹرز کو سمپلی پڑھ کر مجھے واٹس ایپ پہ وائس ریکارڈنگ کر دینی ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ یعنی آپ نے اس کو ایکسپلین نہیں کرنا، صرف آپ نے یہ کرنا ہے، الف، با، تا، سا، جیم، ہا، بس دس از یور اسائنمنٹ۔ اس کو وائس ریکارڈنگ میں آپ چاروں نے علیحدہ علیحدہ ریکارڈ کر کے مجھے سینڈ کر دینا ہے۔ میری بات کلیئر ہو رہی ہے؟ جی اسی حساب سے آپ کی اسائنمنٹ ہوا کرے گی، جو کچھ ہم پڑھیں گے اس کو آپ نے دوبارہ پڑھ کے وائس ریکارڈنگ کر دینی ہے، ایکسپلین کچھ بھی نہیں کرنا، سمپلی پڑھ دینا ہے، ٹھیک سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہوم ورک کرنے سے پہلے میرا مشورہ ہے کہ پہلے آپ ریکارڈنگ دیکھ لیں تاکہ آپ کی میموری فریش ہو جائے، اسائنمنٹ آپ کے لیے ایزی ہو جائے۔ اچھا دوسری بات میں کہوں گا، آپ نے بہت ساری چیزیں پہلے سے پڑھی ہوں گی، لیکن پھر بھی میں یہی آپ کو مشورہ دوں گا کہ ہر لیسن آپ توجہ سے پڑھیں تاکہ کوئی چیز مس نہ ہو، کیونکہ یہ تمام چیزیں بار بار ریپیٹ ہوں گی قرآن کے دوران۔ جتنا زیادہ تجوید فاؤنڈیشنز آپ کا مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ آسان ہوگا قرآن کو ٹھیک سے پڑھنا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی اوکے، اب آج کے لیسن کے اعتبار سے یا ویسے کسی بھی اعتبار سے آپ کے ذہن میں اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں فرینکلی۔ اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے یا میرے ٹیچنگ میتھڈ کے اعتبار سے آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو آپ فرینکلی میرے سے پوچھ لیں۔
कुछ नहीं। अच्छा ठीक है। अली सारी बात क्लियर हो गई? जी तमसीला आपको बात समझ आ गई? जी हिब्बा आपको भी समझ आ गई? जी ऑलराइट ठीक है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर हम कल बात करेंगे, ठीक हो गई? ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम